बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कितनी अहमियत रखते हैं? बैरून मुल्क पाकिस्तान मुकीम जो है तो पाकिस्तान का एक बहुत गिरां कदर सरमाया है। इनको वोट डालने का हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जो उनको मुकाम देना चाहिए वो मुकाम उनको नहीं दिया गया इस मुल्क में। दुश्वारी उनको सबसे बड़ी एक है कि वो अपने वतन की मोहब्बत में वतन को मिस करते हैं। मेरे देश के जवानों, हिम्मत न हारना, कुदरत का इम्तिहान है, हिम्मत न हारना। और नई नस्ल के चिरागों, उम्मीद रखो बाकी, ये मुल्क है तुम्हारा, हिम्मत न हारना। अस्सलाम वालेकुम, मैं और गिल और आप देख रहे हैं हमारी वेब। नाज़रीन, पाकिस्तान में इन दिनों बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को वोट देने का हक और बाहर से भेजे जाने वाली रकम की बहस जारी है। तो क्या ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और जो बाहर से रकम पाकिस्तान आती है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कितनी अहमियत रखती है? इस हवाले से बातचीत करने के लिए पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर, सीनियर तज्ज़ियाकार और बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर डॉक्टर जमील अहमद ख़ान सितारा इम्तियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं। उनको वेलकम करते हैं शो में और उनसे जानते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, सबसे पहले तो मेरा आपसे सवाल ये कि जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी मुकीम है वो पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए कितनी अहमियत रखते हैं? पहली बात तो ये है कि बैरून मुल्क पाकिस्तान मुकीम जो है तो पाकिस्तान का एक बहुत गिरां कदर सरमाया है जी, पहली चीज़। और दूसरा ये है कि वो पाकिस्तानी हैं जो देश से दूर परदेश में रहकर पाकिस्तान के लिए जो नरम गोशा और जो मोहब्बत रखते हैं वो आपको शायद ही उस अनमोल मोहब्बत का आपको कहीं कोई पैरेलल मिल सके। तो यकीनन वो पाकिस्तान के लिए सरमाया भी भेजते हैं। पाकिस्तान उनकी रेमिटेंस अगर ना हो तो पाकिस्तान ये कहते हुए मुझे हिचकिचाहट होती है, लेकिन पाकिस्तान को कोलैप्स होने से, इकोनॉमिकली कोलैप्स होने से बचाना बड़ा मुश्किल हो गया है। हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो इकोनॉमिकली तो हमारे लिए ज़ाहिर है बहुत उनकी खिदमत हैं कि हमारी इकॉनमी पर जो इस वक्त बदहाली का शिकार है उसमें उनका एक बहुत अहम रोल है, बहुत फ़ाल किरदार है उनका। और जो उनको मुकाम देना चाहिए वो मुकाम उनको नहीं दिया गया इस मुल्क में। मेरे देश के जवानों, हिम्मत न हारना, कुदरत का इम्तिहान है, हिम्मत न हारना। और नई नस्ल के चिरागों, उम्मीद रखो बाकी, ये मुल्क है तुम्हारा, हिम्मत न हारना। और खुशहाल तुम रहोगे, सरशार तुम रहोगे, दुश्वार इस घड़ी में, हिम्मत न हारना। मेरे देश के जवानों, हिम्मत न हारना। सर जैसे जो बाहर रहते हैं पाकिस्तानी, उनका एक आपने का बड़ा रोल है पाकिस्तान की इकॉनमी में। अब इनको वोट डालने का हक मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए, इसका तो एक जुमले में तो जवाब ये है। लेकिन जब मैं सफ़ीर था तो मैंने पूरा प्रपोज़ल बना के कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए मैंने कहा था कि इस तरह कॉन्स्टिट्यूंसी होनी चाहिए। मैंने पोलिंग स्टेशंस के लिए अपनी प्रैक्टिस करवा दी थी यूएई में कि जब किस ज़माने में चला था ये बात की चली थी। मैंने कहा ये यूएई तैयार है, आप ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हक दें, हम तैयार हैं बिल्कुल उनको वोट करवाने के। कुछ मुल्कों से उनको जवाब आया था कि मुश्किल होगा, दूर दराज में है, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन मैंने तो वहाँ पर उसकी वजह ये है कि ज़हर वो यहाँ के जो नेशनलिटी भी तो है, आप ये समझें कि उनका दिल तो यहाँ धड़कता है ना। ठीक, वो इस मिट्टी में उन्होंने जन्म लिया है, इस मिट्टी की खुशबू से उनके जहन तरोताज़ा हो जाते हैं। तो इस मिट्टी को क्यों नहीं फ़ायदा पहुँचाना चाहेंगे? वो बिल्कुल चाहेंगे। और उस लिहाज से उनको वोट क्यों नहीं मिलना चाहिए? जब यहाँ के एक शहरी जो यहाँ के लोग हैं उनको अगर वोट का हक है तो जो इतनी खिदमत दे रहे हैं तो उनको यहाँ के शहरी होने की हैसियत से उनको वोट का हक मिलना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि खुद तलफी है। और बतदरीज जितनी भी गवर्नमेंट्स हैं, आज से ये 20 साल 30 साल पहले हो जाना चाहिए था। जो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर रहते हैं, बैरून मुल्क में रहते हैं, अब दुनिया भर में जगह जगह हैं, अब वो इतनी भारी रकम जो है पाकिस्तान में भेजते हैं, लेकिन जब वो वहाँ पर हैं तो उनको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? उन्हें दुश्वारी वही है जो वहाँ रहने वाले बाकी लोगों को दुश्वारियाँ हैं। अगर कोई काम के तौर पर अगर दूर दराज जाना है, नौकरी तलाश करने में थोड़ी सी तपदो, सारी की सारी चीज़ें मेरिट पर हैं वहाँ ये तो है नहीं कि आप किसी की सिफारिश लें और किसी एमएनए को पकड़ लें और किसी मिनिस्टर को पकड़ लें, ऐसी बात वहाँ नहीं है। तो वहाँ तो जो आदमी काम करना जानता है उसको मैंने कभी बेरोज़गार देखा ही नहीं है। और वो अपने तो लिहाजा उनको दुश्वारियाँ कम हैं। दुश्वारी उनको सबसे बड़ी एक है, वो ये है कि वो अपने वतन की मोहब्बत में वतन को मिस करते हैं। और फिर जब वो जाते हैं एम्बेसीज़ में तो उन्हें
وہ پیار اور وہ جسے کہا جائے کہ انسیت وہ نظر نہیں آتی، اور اس کی کمپلینٹ بھی وہ کرتے ہیں۔ میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے تمام اداروں کے لیے اور تمام ڈپارٹمنٹس کے لیے جو گورنمنٹ کے ہیں کہ ہمیں وی کین ناٹ میٹ دا چیلنجز آف 21st سینچری ود دی ٹولز آف 19th سینچری۔ انفارچونیٹلی ہم اب تک بہت سارے دقیانوسی رولز ریگولیشنز طریقہ کار اس طریقہ کار سے ہم چلنے کی اور چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کو ملک سے دور دشواریاں ہوتی ہیں۔ امریکہ نے جو افغانستان پہ بھی حالیہ حملہ کیا تو اس سے پاکستان پہ کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟ نہیں، پاکستان نے تو اتنی ساری قربانیاں پہلے ہی دی ہیں، دیکھیے ایک تقریباً $150 بلین تو ہم پہلے ہی اپنے نقصان اٹھا چکے ہیں اس معاملے میں۔ ہم اس میں 60,000 70,000 افراد کو ہم اس میں اپنے شہید کروا چکے ہیں، تو ہماری اتنی قربانیاں ہیں۔ اب اس میں میں نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ جو فضولیات چل رہی ہیں، اگر وہ فضولیات چلنے کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی پر بھی اثر پڑے گا، مطلب یہ کہ پاکستان اگر ٹیریٹری پاکستان کی استعمال ہوتی تو دنیا میں بڑی ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی میں پتہ پڑ جاتا، ٹھیک، اور ہمیں فارن آفس نے بالکل کلیئر کہہ دیا کہ ہماری نہ ایئر اسپیس استعمال ہوئی ہے، نہ ہماری کوئی زمینی کوئی سہولت استعمال ہوئی ہے۔ یہ کہا گیا ہے فارن آفس کی طرف سے، اور میں فارن آفس کے اسٹیٹمنٹ کو یقین کرنا چاہیے ہمیں۔ دیکھیں، اگر ہم اس پہ یقین نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے ہی اسٹیٹ کے اداروں پہ یہ الزام لگا رہے ہیں، اور چلیں لگا بھی لیں، آپ چلیں خوش ہو جاتے ہیں کچھ لوگ لگا کے، اگر الزام لگا بھی لیتے ہیں تو اس کا ڈائریکٹ اثر ملک کی معیشت پر پڑتا ہے، ٹھیک، اور ملک کی ایک جو اسٹینڈنگ ہے دنیا میں اس پہ پڑے گا، اور پھر جو اس وقت ہماری دیگر وہ معیشت ہے ملک کی، اس میں اور زبوں حالی آنا شروع ہو جائے گی، اور پھر ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ پاکستان امریکی امداد اور IMF کے قرضے کے لیے پھر سے جنگ کی طرف جا رہا ہے۔ دیکھیں، ہمیں جو ہماری فارن پالیسی ہے، ہر ایک سے ہمارے رابطے رکھنے کی، اور ہر ایک سے ہمارے باہمی تعلقات، اور ہر ایک سے ہمارے بائی لیٹرل ریلیشنز اپنے اپنے میرٹ پر ہیں۔ تو امریکہ ہمارے 70 سال سے ہمارے اس کے ساتھ اس وقت سب سے بڑا ہمارا ٹریڈ پارٹنر ہے۔ چائنا ایک لحاظ سے اس لیے ہوا CPEC کی وجہ سے، ورنہ اب بھی ہمارا امریکہ اور یورپین یونین ہماری بہت بڑی ٹریڈ پارٹنر ہے۔ تو اس وجہ سے اگر دیکھیں تو ہم ان سے اجتناب بالکل نہیں کر سکتے۔ رہا سوال جہاں جہاں ہماری پالیسی میں کوئی کلیش آتا ہے، ہم اس کا ذکر کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس بات کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ ہم لڑائی جھگڑے میں پڑ جائیں اتنی بڑی قوتوں سے اور طاقتوں سے۔ ہاں، اگر کوئی ہمارے بالکل آن اور شان اور ہماری کوئی نیشنل انٹیگریٹی اور نیشنل ساورنٹی پہ کوئی بات آئے گی تو ہم کریں گے، لیکن اس سے ہٹ کر ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ سر، انڈیا جو ہے وہ رشیا سے آئل خرید رہا ہے، تو اگر پاکستان بھی رشیا سے آئل خریدتا ہے تو کیا مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں 2 قسم کی سینکشن ہوتی ہیں، اور پہلی سینکشن ہوتی ہے بائی لیٹرل سینکشن، جو امریکہ اکثر لگا دیتا ہے۔ تو اب امریکہ نے پابندی لگائی ہوئی ہے رشیا پر، اور یہ لگائی ہوئی ہے کہ ادھر سے آپ نہیں خرید سکتے ہیں ان کی چیزیں، خاص طور پر جو مخصوص ان کی مصنوعات ہیں اور کموڈیٹیز ہیں، تو اس پر انہوں نے جب پابندی لگائی ہوئی ہے تو اس کو ٹریجری ایکٹ ان کا ہے، بہت موٹی سی کتاب ہے، قانون ہے ان کا، تو وہ اس پہ لاگو کر دیتے ہیں۔ اگر فرض کریں ایسی صورت میں کہ پاکستان اس سینکشن کو توڑتے ہوئے ایران سے چیزیں خرید لے اور یا رشیا سے خرید لے، تو پھر پاکستان پہ سینکشن لگ جائے گی، وہ کہیں گے ٹھیک ہے بائی لیٹرل آفر بھی لگا دیتے ہیں، کیونکہ وہ کہا ہوا ہے انہوں نے کہ اگر کوئی ملک اس ملک سے ٹریڈ کرے گا جس پہ ہم نے سینکشن لگایا ہوا تو ہم اس ملک کے خلاف بھی سینکشن لگا سکتے ہیں۔ تو ظاہر ہمیں اس سے بچنا چاہیے۔ ہم تیل ٹھیک ہے ہمیں سستا 30% مل جاتا، لیکن اگر سینکشن لگ جائے تو ہماری باقی چیزیں بہت ہمیں اتنی پرابلم ہو جائے گی کہ ہم نہ IMF ملے گا، نہ ورلڈ بینک ملے گا، نہ کوئی اور بینک ہمیں کچھ ہم سے کچھ کرے گا، تجارت کرے گا، نہ کوئی ہمیں ٹرانزیکشن کرے گا۔ بہت سارے معاملات اور کمپلیکس ہو جائیں گے اور کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گے۔ سب سے بڑی وجہ یہ، ہاں انڈیا کا سوال ہے، انڈیا نے ایگزمپشن لی ہے، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایگزمپشن لے لیں اس سینکشن سے، ہمیں ایگزمپشن مل جائے گی، ہم لے لیں۔ اچھا سر، آپ کی نظر میں نواز شریف، آصف علی زرداری یا عمران خان صاحب، ان میں سے کون سا لیڈر پاکستان کے لیے بہتر ہے؟ اس ملک کے لیے میرا اپنا اگر آپ تجزیہ دیکھیں تو میرے لیے وہ لیڈر سب سے بہتر ہے جو اس ملک کی ترقی میں جو اس ملک میں اسٹرکچرل چینج کر سکے۔ بدقسمتی سے جتنے بھی ابھی تک لیڈر آئے ہیں پچھلے کم از کم اگر دیکھا جائے 30 سالوں میں، تو اس میں کسی نے اسٹرکچرل چینج نہیں، اس سے پہلے بھی اسٹرکچرل چینجز نظر نہیں۔
ایسی کوئی چینج نظر نہ آ سکی جس کا کہ ڈائریکٹ عوام پر ایک بہتر اثر ہو سکے، ہیومن انڈیکس بہتر ہو سکی ہو، ایجوکیشن بہتر ہو سکی ہو، اور اس کے علاوہ ہیلتھ بہتر ہو سکی ہو، جو اسٹرکچرل چینجز اور جو اس ملک کے فلاح و بہبود کے لیے اور جو اس ملک میں بسنے والے لوگوں کے لیے بہتری لا سکے. ہمارا تو ہیرو وہ ہے. ان میں سے تینوں کو آپ بتا دیں جو یہ کر دے گا اگلے 3 سال میں، 8 سال میں، 10 سال میں، 20 سال میں، وہ ہمارا ہمیشہ کے لیے ہیرو ہو جائے گا. عمران خان صاحب کو عالمی سطح پر کس نظریے سے دیکھا جاتا ہے؟ عمران خان کی انگریزی اچھی ہے، باہر کا پڑھا ہوا ہے تو اس لیے انگریزی اس کی اچھی ہے، باہر کی دنیا اس کو سنتی ہے. عمران خان کی اگر پرسنالٹی کی بات کریں تو پرسنالٹی بھی بہتر ہے، تو اس لحاظ سے تو اگر دیکھیں تو، لیکن صرف یہی چیزیں تو نہیں ہوتی ہیں. ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمارے فارن پالیسی کی وجہ سے ہمارے دوست کتنے بنے اور ہمارے دوستی سے اجتناب کتنے لوگوں نے کیا، کتنے ملکوں نے کیا. ہم نے اس کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. ہم ضرور اسٹینڈ لینا چاہیے. عمران خان کے نیریٹو سے بہت سارے لوگ اتفاق کریں گے، اور میں اپنی پرائیویٹ کیپیسٹی میں شاید میں بھی، اور میں ظاہر ہے اس وقت سٹیزن ہوں، کچھ معاملات میں آئیڈیلی اسپیکنگ نیریٹو ٹھیک ہے، ہر فرد کہے گا نیریٹو ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنے پیر پر تو کھڑے ہوں نا. آپ اپنے پیر پہ کھڑے بھی نہ ہوں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی آپ سے لڑائی بھی کرنی ہے ہم نے، تو پھر وہ کوئی منطق اس کی اجازت نہیں دیتی ہے. منطق کی اجازت یہ دیتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں، پھر آپ دنیا کے سامنے کھڑے ہو جائیں کہ بھئی آپ نے یہ بات مان لی. اچھا سر، کیا عمران خان کے دور میں واقعی عالمی سطح پر پاکستان مشکلوں سے دوچار تھا، یا یہ صرف ایک پروپیگنڈا ہے بس؟ نہیں، یقیناً پچھلے تقریباً 4 برس سے، خاص طور پہ کووڈ کے بعد دنیا میں ایک بھونچال آ گئی. اس میں یقیناً دنیا میں کافی، اور اس کووڈ کی وجہ سے، اور اب یوکرین اس کے ساتھ مزید سونے پہ سہاگا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے دنیا میں اتنے تغیرات آئیں گے، اتنے تلاطم آئیں گے دنیا میں، کہ جس میں آپ مزید بحران کو دیکھ سکتے ہیں. اکانومی خاص طور پہ اقوام متحدہ کی رپورٹ 21 جولائی کی ہے، جس میں انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ جنریشن میں اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جتنی ابھی مہنگائی ادھر ہو گئی. جیسے پاکستان میں عمران خان حکومت میں کووڈ کے معاملے میں بہت ایک بہترین طریقے سے اس کو نہ صرف اسے نمٹا گیا، بلکہ اس کی اکانومی کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو ہم نے بہت سارے ممالک کے مقابلے میں اپنے دیے ہوئے معروضاتی حالات میں، سراؤنڈنگ سرکمسٹانسز میں، ہم نے ٹھیک بہتر کام کیا. تو اس لحاظ سے تو اگر دیکھا جائے تو چیلنجز تھے. اچھا سر، پاکستان میں جو اس وقت اکنامک کرائسس ہیں اور عالمی سطح پر جو درپیش مشکلات ہیں، ان سے نکلنے کے لیے کن اقدامات کی ضرورت ہے؟ اصل تو اس کا حل کچھ اور ہے. اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے گڈس اینڈ سروسز کو بڑھائیں آگے، آپ اپنے مصنوعات کمپٹیٹیو ایسے بنائیں اور بڑھائیں جس کو کہ آپ ایکسپورٹ کر سکیں. اگر آپ امپورٹ 80 بلین کریں گے اور ایکسپورٹ آپ 31 بلین کریں گے، اس گیپ کو آپ نے کہیں سے پورا کرنا ہے. تو اس کا لو ہینگنگ فروٹ اس کا یہ ہے کہ فوری طور پر آپ ایسے پاکستان کی مملکت پاکستان کو ایسے پروڈکٹ جس کو کہتے ہیں، ایسی مصنوع، ایسی چیزیں آفر کرنی ہوں گی اوورسیز پاکستانیوں کو، کیونکہ ہمارے قانون کے مطابق ہم اپنی پراپرٹی فارنرز کو نہیں بیچ سکتے. تو یہ اچھی بات بھی ہے. تو ہم اوورسیز پاکستانیوں کے لیے ایسے بہترین منصوبے لے کے آئیں کہ ان کے پاس جو پیسے وہاں ہیں وہ چاہے کہ اپنے وطن عزیز میں لگائیں. ہمارے ادھر عزیز ہیں، ہمارا ادھر مٹی ہے، ہمارے یہاں بھائی ہیں، ہمارے بہن ہیں، رشتہ دار ہیں. تو اس لحاظ سے وہ کافی آپ کو وقتی طور پر اگر 20-25 بلین آ جاتے ہیں ایسے معاملات میں، اور آ سکتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ نہیں آ سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ اس پہ لیڈرشپ ایک یقین کے ساتھ، اچھی کانسٹیٹیوشنل گارنٹی کے ساتھ اگر آفر کریں پروڈکٹس، تو پہلے تو آپ ساتھ فوری طور پر ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے اپنے وہ مصنوعات جو اگر ماچس بھی بنا رہی ہیں تو بھائی افریقہ میں ماچس آپ ایکسپورٹ کرو، وہ لیتے ہیں آپ سے. میڈیسن آپ اتنے بنا رہے ہیں، افریقہ پورا بھرا ہوا ہے آپ سے میڈیسن لینے کے لیے. اسی طرح اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. ہم اکنامک ڈپلومیسی میں اتنا آگے نہیں ہے جتنا کہ دوسرے ملک اکنامک ڈپلومیسی میں آگے چلے گئے. تو ہمیں اپنے اکنامک ڈپلومیسی کو بجائے کاغذوں پر رکھ کر یا تھوڑا بہت ابھی رول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی ہے، ہمیں اس پہ بہت زیادہ کوشش اور کاوش کرنی پڑے گی. سر، جانے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جتنے اب بیرون ملک پاکستانی آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کو آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں، وہ آپ
بس دیश سے دور پردیش میں رہتے ہوئے اپنے ملک کو ہمیشہ آپ یاد رکھیں اور اپنے ملک کے لیے کام کریں، کیونکہ جو لوگ، میں نے کچھ لوگوں کو سنا ہے کبھی کبھی وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو میں یہی کہتا ہوں کہ اپنی مٹی سے محبت کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔